प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह में आप सबको मेरे तरफ से सलाम। आज हम कारोखे में हैं। ये कोटी के साथ ही एक छोटा सा गाँव है जहाँ पर हम वैसे भी खिदमत करते हैं, और आज मैंने मुनासिब जाना कि हम मिलकर चंद लम्हों के लिए खुदा के कलाम को भी देखें। मौसम भी अच्छा है, बारिशों के मौसम है इन दिनों में, और खुदा इन इलाकों को और सरसब्ज़ और शदाब बना रहा है। बेशक खुदा कादिर मुतलक है और हर एक चीज़ का खालिक और मालिक है। मेरे अजीज़ों, आज हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे आज़माइशों पर फ़तह याबी के बारे में। बेशक आज़माइशों पर फ़तह पाना ये ज़रूर है, हमें आज़माइशों पर गालिब आना है। बाइबल मुक़द्दस में दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरा बाब उसकी 22वीं आयत में लिखा है कि जवानी की ख्वाहिशों से भाग और रास्तबाजी का तालब हो। हमने जवानी की ख्वाहिशों से भागना है और रास्तबाजी के तालब होना है। कई दफ़ा मैं और आप जो है ना वो ख्वाहिशों से भागने की बजाय उसमें फंस जाते हैं। ये बड़ा इब्लीस का बहुत बड़ा फंदा है मेरे और आपके ख़िलाफ़। अगर हम जवानी की ख्वाहिशों से भागेंगे नहीं तो हम कभी भी जो है वो रास्तबाजी की तरफ नहीं आ सकते, क्योंकि जवानी के दिनों में आप इस बात को जानते हैं कि इब्लीस किस तरह जिस्मानी तौर पर हमें वर्गलाता है। किसी ने खूब कहा है, मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि ये ज़िंदगी इतनी छोटी नहीं है, लेकिन कई दफ़ा सीधा रास्ता मालूम करते करते हम ज़्यादातर ज़िंदगी का हिस्सा जो है गुजार चुके होते हैं, और जब हमें समझ आती है कि सीधा रास्ता कौन सा है फिर बहुत देर हो चुकी होती है। ये जवानी का वक्त वो है जब हमने समझना है कि कौन सा सही रास्ता है, कौन सा गलत रास्ता है, और हमने पहचानना है ताकि हमारा वक्त जो है वो ज़ाया ना हो। जवानी की ख्वाहिशों से भागना है और रास्तबाजी का तालब होना है। हमने पहला कुरिन्थियों 10 बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। आमीन। तो आजमाइश से निकलने की राह मौजूद होती है। जब भी कोई ऐसी आजमाइश हम पर आती है उसमें से निकलने की राह मौजूद होती है। थोड़ी देरी के लिए आए हम अपने आप से सच बोलें कि जब कभी आप पर आजमाइश आई या जब कभी आप आजमाइश में गिरे या गिर गए, आपने उसके बाद ज़रूर सोचा होगा, हाँ मैं इससे बच सकता था, मैं इसे छोड़ सकता था, मैं इस काम को ना भी करता तो फिर भी ठीक था। तो उसके लिए आजमाइश से निकलने का राह मौजूद है। जब ऐसा लगे कि आजमाइश मेरी बर्दाश्त से बाहर है तो समझ जाएं कि ये शैतान का झूठ है। इब्लीस हमें झूठ बोलता है। कई दफ़ा लोगों के ज़रिए आता है, हम इंसान हैं, ख़ता के पुतले हैं, हमसे ख़ता हो जाती है, कोई कामिल नहीं है। मेरे अजीज़ों, अमान का बानी और कामिल करने वाला यीशु है। हमने यीशु मसीह को तकना है जो मुझे और आपको कामिल कर सकता है। इस झूठ से हमने बचना है। खुदा ने वादा किया है कि ताकत से ज़्यादा आजमाइश नहीं आएगी। आजमाइश पर फ़तह याबी के लिए हमें बाइबल मुक़द्दस में से देखना है, उन असूलों को सीखना है जो असूल बाइबल में जो है दर्ज है। पहला असूल क्या है? तवज्जो किसी और बात पर लगाएं। अगर आप आजमाइश से बचना चाहते हैं, उस पर फ़तह पाना चाहते हैं, तो आप अपनी तवज्जो किसी और बात पर लगाएं। बाइबल में ये नहीं लिखा कि आजमाइश का मुकाबला कर, लिखा है इब्लीस का मुकाबला कर। याकूब 4 बाब उसकी 7वीं आयत में आजमाइश का मुकाबला नहीं करना, वहाँ से भाग जाना है। तवज्जो किसी और तरफ लगानी, तवज्जो को गलत सोच से हटाकर किसी दूसरी तरफ लगाना हमने। अगर फ़र्ज़ करें कई दफ़ा हमारी स्पेसिफ़िक एक ही किस्म की आजमाइश बार बार हम पर आती है, तो अगर एक ही किस्म की आजमाइश में हम बार बार गिर रहे हैं तो हमने सोचना है कि कौन से दोस्त हैं जिनके साथ रहकर मैं आजमाइश में पढ़ता हूँ, मैं क्या कर रहा होता हूँ जब मैं आजमाइश में इसी आजमाइश में पड़ जाता हूँ, मैं कहाँ होता हूँ जब मैं इस आजमाइश में गिर जाता हूँ, मैं फ़तह नहीं पा रहा होता। अगर दोबारा वो आजमाइश है, उस जगह को आपने छोड़ना है, आपने उससे बचना है। जितना गेंद को ज़ोर से मारेंगे वो ज़्यादा उछलेगी। तो इसलिए गलत सोच से अपने जहन को हटाना है। किसी ख्याल को बाहर निकालने की कोशिश ना करें। कई दफ़ा हम ख्याल को बाहर निकालने की कोशिश में उसे याद करते रहते हैं, बार बार याद करते रहते हैं। उनको असल में हम उनको छोड़ने के लिए ज़रूरी है कि हम उसे भूलें। वो याददाश्त में फिर गहरा असर कर जाएगा। ख्याल से ना लड़ें, ख्याल की मुज़ाहमत ना करें, और बल्कि अपनी सोच का धारा मोड़ दें।
اپنی سوچ کسی اور طرف لگائیں۔ جیسے ہم ٹی وی چینل کو بدلتے ہیں اور نیا پروگرام آ جاتا ہے، اسی طرح اپنی سوچ بدلنے سے ایک دم ہر چیز جو ہے بدل جائے گی۔ آپ کی سوچ بدلے گی، خیال بدلیں گے، اور پھر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو آزمائش میں پڑنے نہیں دیں بلکہ فتح پانا شروع ہو جائیں گے۔ جس طرح دیکھیں ہم جو شہد کی مکھی ہے اس کے ڈنگ سے بچنے کے لیے ان سے دور رہتے ہیں، اسی طرح میں اور آپ جگہ چھوڑ دیں تو ہم اس آزمائش میں گرنے سے بچ سکتے ہیں، ہم فتح مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ روحانی لحاظ سے سب سے زیادہ جو حملہ ابلیس کرتا ہے نا وہ ہمارے ذہنوں پر کرتا ہے، ہمارے خیالوں پر کرتا ہے، ہمیں بری سوچ اور برے خیالوں میں ڈالتا ہے، ہم برے سوچ اور برے خیالوں میں پھنس جاتے ہیں۔ ہم نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے اپنا دھیان کلام پر لگانا ہے، ہم نے نیکی کی آرزو کرتے رہنا ہے۔ رومیو 12:21 میں کہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آئیں۔ ہم نے نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آنا ہے، پھر ہم جو ہے آزمائشوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ نمبر 2 عبرانیوں 3:1 میں لکھا ہے اس رسول اور سردار کائن یسوع پر غور کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ ہم نے یسوع پر غور کرنا ہے کیونکہ اس کا ہم کیا کرتے ہیں؟ اقرار کرتے ہیں۔ فلپیوں 4:8 میں لکھا ہے غرض ہے بھائیو جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کرو۔ ہم نے ایسی باتوں پہ غور کرنا ہے، کون سی؟ جو باتیں سچ ہیں، جو شرافت کی ہیں، جو واجب ہیں، جو پسندیدہ ہیں، جو نیکی کی ہیں، جو تعریف کی باتیں ہیں، ہم نے ان پر غور کرنا ہے۔ امثال 4:23 میں لکھا ہے اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے۔ یہ دل جو ہے نا یہ بڑا ہیلے باز ہے، اس کو ہم نے بڑا اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کے اندر کون سے خیال ہم ڈالیں گے اور کون سے نہیں ڈالیں گے۔ 2 کرنتھیوں 10:5 میں لکھا ہے ہم ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ جو بھی خیال آئے اس کو قید کریں اور خداوند یسوع مسیح کا اسے فرما بردار بنائیں۔ اپنی نمبر 2 کیا کرنا ہے؟ پہلا کام ہم نے سیکھا کیا کرنا ہے؟ ہم نے پہلی بات جو یہ کہ توجہ کسی اور بات پر لگانی ہے۔ نمبر 2 ہم نے اپنی جد و جہد کسی خدا پرست دوست یا مددگار کو بتانی ہے۔ جس بات کا ہمیں مسئلہ ہے، خدا پرست لوگ وہ جو دیندار ہیں، جو خدا پرست ہیں، جو روحانی ہیں اور جو خدا میں بڑے گہرے ہیں، جو میچور ہیں، اسپرچولی میچور ہیں، ہم نے ان کو اپنا مسئلہ بتانا۔ بھائی میرا مسئلہ یہ ہے، خادم کو بتانا میرا مسئلہ یہ ہے۔ یہ ذہن میں رکھے خدا پرست ہونے چاہیے، روحانی بالغ ہونے چاہیے، کوئی ایسا شخص نہ ہو جو آپ کو بعد میں جو ہے وہ کسی اور طرف لے کے چلا جائے۔ آپ نے جو بھی آپ کو مسئلہ درپیش ہے اس مسئلے کو ان کو بتانا ہے جو خدا پرست لوگ ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں بائبل میں وائس 4 اس کی 9-10 میں لکھا ہے 1 سے 2 بہتر ہیں کیونکہ ان کی محنت سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ گریں تو ایک اپنے ساتھی کو اٹھا لے گا۔ آمین۔ میرے جو 1 سے 2 بہتر ہیں، آپ بتائیں گے تو اگر آپ گریں گے وہ آپ کو اٹھائے گا، مدد کرے، لیکن روحانی ہونا چاہیے۔ روحانی شخص آپ کی مدد کر سکتا ہے، وہ آپ کو نکلنے کے لیے، آپ کو بچنے کے لیے راستہ بتا سکتا ہے، وہ آپ کے ساتھ مل کے دعا کر سکتا ہے۔ یعقوب اپنے خط 5:16 میں لکھتا ہے بس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو، ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ جب تک ہم بتاتے ہیں ہم انر ہیل بھی نہیں ہو پاتے، اس لیے اپنی جو پریشانی ہے، جس آزمائش میں آپ بہت زیادہ گر رہے ہیں، اس آزمائش کو بتائیں دوسروں کے ساتھ تاکہ آپ اس میں سے نکل پڑیں۔ اپنے احساسات کو ظاہر کرنا جو ہے شفا کا عمل میں شامل ہو جاتا ہے، عمل اور شفا کا عمل جاری ہوتا ہے۔ دکھ کو چھپانے سے اس میں شدت پیدا ہوتی ہے۔ یعقوب 4:6 میں لکھا ہے وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے۔ اسی لیے آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ جو فروتن ہے وہی ظاہر کرے گا، جو مغرور ہے وہ کبھی بھی نہیں کرے گا ظاہر۔ تو فروتن شخص ہی خدا کے پاس آتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، ان کو ترک کرتا ہے اور خدا سے مدد مانگتا ہے۔ آپ کا اور میرا باپ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ آئیں اس بات کو۔ تیسری بات یہ ہے ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے۔ میں نے کہا آزمائش کا مقابلہ نہیں کرنا، ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے۔ یعقوب 4:7 میں پس خدا کے تابع ہو جاؤ، ابلیس کا مقابلہ کر تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے، وہ ہم سے بھاگ جائے گا۔ ہم نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، اگر ہم ابلیس کا مقابلہ نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی فتح نہیں پائیں۔ بس خدا کے تابع ہو جاؤ، خدا کی تابع داری میں آنا، پھر ابلیس کا مقابلہ کرنا، وہ ہم سے بھاگ جائے گا۔ 6:17 میں لکھا ہے اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کے کلام ہے لے لو۔ نجات کا خود لینا ہے،
خدا کا کلام جو ہتھیار ہے اس کو استعمال کرنا ہے، اور خدا کے کلام میں میرے عزیزو قدرت ہے۔ ابلیس جو ہے کہے ہوئے الفاظ سے ڈرتا ہے۔ آپ بائبل کو اپنے تکیے کے نیچے لے کے بیٹھ جائیں، آپ سو جائیں، آپ بائبل اپنے سر پر رکھیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرے چرچ میں ایک بزرگ آئے، مجھے کہنے لگے بھائی صاحب پتہ نہیں کیا ہے، پورے بدن میں درد ہوتی ہے، آپ دعا کریں۔ میں نے تو بائبل سے جھاڑ بھی کی، مطلب بائبل کو پورے بدن پہ پھیرا بھی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بائبل جب ہمارے منہ سے نکلے گی، جب کلام ہم بولیں گے، پھر مجھے اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو ہم نے ابلیس جو ہے کہے ہوئے الفاظ سے، خدا کے کلام کے کہے ہوئے الفاظ سے ڈرتا ہے۔ ہم نے کلام جو ہے وہ بولنا ہے۔ اگر ہمیں کلام کی آیات زبانی یاد نہیں ہے تو پھر ہماری بندوق گولیوں سے خالی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، ابلیس پھر ہم سے نہیں ڈرے گا۔ کلام ہمارے اندر ہو، کلام ہمارے منہ سے نکلے، پھر ابلیس ہم سے ڈرے گا۔ چوتھی بات کیا ہے؟ اپنی غیر محفوظ حالت کو اچھی طرح سمجھیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہماری جو غیر محفوظ حالت کیا ہے۔ یرمیہ 17:9 میں لکھا ہے دل سب چیزوں سے زیادہ ہلے باز اور لاعلاج ہے۔ یہ دل جو ہے، اگر یہ دل آپ نے اس کو احتیاط سے نہیں رکھا ہوا، آپ بڑے آزاد دل کے مالک ہیں، تو سمجھ جائیں کہ یہ آپ کا دل جو ہے وہ بدی کے کنٹرول میں بہت جلد آ جائے گا۔ پھر مثال 14:15-16 میں لکھا ہے نادان ہر بات کا یقین کر لیتا ہے، جلدی نہ باتوں کا یقین کریں، لیکن ہوشیار آدمی اپنی روش کو دیکھتا بھالتا ہے۔ دنا ڈرتا ہے اور بدی سے الگ رہتا ہے، پر احمق جھنجھلاتا ہے اور بے باک رہتا ہے۔ بے باکی کا گناہ، داؤد اس کے بارے میں کہتا ہے خدا مجھے بے باکی کے گناہ سے بچا۔ بے باکی کا گناہ ایسے ہی ہے جیسے کئی شخص بے باک ہوتے ہیں، ایسے ہی منہ پھٹ جسے کہتے ہیں ہم بول پڑتے ہیں، ایسے گناہ میں بھی ہم بے باک ہوتے ہیں۔ ہم ڈرے جھجکے بغیر ہی جو ہے گناہ کر لیتے ہیں، اور ہمیں گناہ کرتے کرتے ہمارا دل ایسا ہو جاتا ہے کہ اب ہم گناہ کر کے پچھتاتے نہیں ہیں۔ اب گناہ کر کے ہمیں ذرا رنج نہیں ہوتا، ذرا دکھ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم بے باک ہو چکے تھے گناہ کرتے کرتے۔ اگر آپ اس حالت میں ہیں تو ضرور ہے کہ آپ خدا سے مدد مانگیں، کہیں خدا میری مدد کر تاکہ میں اس بے باکی کے گناہ سے نکل سکوں۔ پہلا کرنتھیوں 10 اس کی 12 میں لکھا ہے بس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے گر نہ پڑے۔ کئی دفعہ جو فخر ہے نا، یہ بھی گرا دیتا ہے ہمیں۔ اگر آپ قائم ہیں اچھی بات ہے، آپ خداوند کے ضرور خبردار رہیں، محتاط رہیں تاکہ آپ کہیں گر نہ پائیں۔ میرے عزیزو، آئیں ان باتوں پر غور کریں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بتائی ہیں۔ یہ 4 باتیں ہیں جن پر ہم غور کر کے ہم آزمائش پر غالب آ سکتے ہیں۔ تو پہلی بات جو ہے وہ بائبل مقدس میں سے جو ہم نے سیکھی ہے، توجہ کسی اور بات پر لگانی۔ جب آزمائش آئے اپنی توجہ کسی اور بات کی طرف لگائیں۔ جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں جسمانی خواہشوں میں، میں جنسی خواہشوں میں حرام کاری زنا کاری میں پڑتا جا رہا ہوں، میں ٹھگی میں پڑ رہا ہوں، میں چوری میں پڑ رہا ہوں، تو آپ اپنی توجہ کسی اور طرف لگائیں۔ اپنی جدوجہد، جس بات کا بھی آپ کو مسئلہ ہے، جس آزمائش میں آپ بار بار گر رہے ہیں، آپ غالب نہیں آ پا رہے، آپ اسے شیئر کریں اپنے خادم کے ساتھ، روحانی پختہ شخص کے ساتھ شیئر کریں۔ پھر ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے، ابلیس کا مقابلہ کریں گے تو وہ آپ سے بھاگے گا۔ اپنی غیر محفوظ حالت آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے کہ میں کتنا محفوظ ہوں اور میں کتنا غیر محفوظ ہوں۔ آپ کو خدا جو ہے بحال کرے گا، آپ آزمائشوں پر غالب آ جائیں گے اور فتح مند زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس پاکستان۔